अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज न सिर्फ तिलावत कलाम पाक से आगाज़ हुआ हस्बे रिवायत, लेकिन साथ साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ी गई। तो अगर आप इजाज़त दें तो एक शेर मैं भी सुना देता हूँ कि तजल्लियों के कफील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। जनाबे मेहमान खुसूसी साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, गवर्नर ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हमारे आज के मेज़बान जनाब सरदार इकबाल साहब और अनवर अजीम साहब, हमारे मुस्लिम लीग के दीगर दोस्त मरहम रज़ा साहब, अली अकबर गुजर साहब, गुलाम मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब, दिलावर जदून साहब, मुस्लिम लीग के बड़े सीनियर वोकला लीडर जनाब यासीन आज़ाद साहब और मेहमान, तमाम मेहमान में गिरामी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर बात करने आए हैं और आज हम आपसे दो तीन बातें करेंगे। यहाँ पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब और शाहिद अब्बासी साहब हैं तो मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, लेकिन दो तीन बातें मैं करना चाहता हूँ। हम आज अगर आपको पता है कि एक बड़ी बात हो रही है कराची के अंदर और सिंध के अंदर, सूबाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक बिल, बल्दियाती बिल पेश किया है और बल्दियाती बिल एक पास कराया है और उसके खिलाफ एहतजाज हुआ है। जमात इस्लामी ने भी किया है, MQM ने भी किया है, PSP ने भी किया है और दीगर जमातों ने किया है और हम भी इस पर कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको ये खाका बताना चाहता हूँ जो मुस्लिम लीग वालों के जहन में है कि किस किस्म के बल्दियात का निज़ाम होना चाहिए सिंध में। उसके बाद मैं कुछ आपसे गुजारिशात करूँगा कि कराची के अंदर मुस्लिम लीग क्या फैसिलिटीज समझती है कि होनी चाहिए। तो खाका बड़ा सिंपल सा है। जो वफाकियत है जिसको हम फेडरलिज्म कहते हैं, वो शुरू होती है कि आप फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंसेस के अंदर पावर ट्रांसफर करें और प्रोविंसेस जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पावर ट्रांसफर करें, यानी कि वफाक से सूबे में और सूबे से शहरों में, देहातों में, बस्तियों में, गाँव के अंदर पावर चले जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त बहुत ज्यादा अच्छी बातें करते हैं वफाकियत की। जब वो इस्लामाबाद से अपने पास तक पावर लेना चाहते हैं सूबे तक, लेकिन जब सूबे से शहरों तक पावर देने की बात आती है, देहातों तक पावर आती है, अपने पास से जब पावर देने की बात आती है तो उस पर उनका दिल जो है वो कब छोटा हो जाता है। बड़ी खुशी से वो दूसरे को इस्लामाबाद से पावर लेके आते हैं, जो कि सही है, लेकिन जब वही पावर हमको दूसरों को देना होता है अपने नीचे तबकों तक जो आवाम से मिलते हैं, तो वो गलती हो जाती है उनसे। और जो वफाकियत की रूह है वो ये है कि जो लेवल ऑफ हुकूमत आवाम से इंटरैक्ट करता है, वफाकी वजीर या सूबाई वजीर नहीं करता है। आपका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, आपका वार्ड काउंसिलर है, वाइस चेयरमैन है आपका यूनियन काउंसिल का, वो लोगों से डील करता है, वो आपके रोड का काम करता है, वो आपके स्विच का काम करता है, वो आपके बिजली वाला के मसाइल हल करता है। उन लोगों को अगर आप इख्तियारात नहीं देंगे और वसाइल नहीं देंगे तो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी शहर तरक्की नहीं कर सकता। और आज कराची की ये जो पस्तगी है, ये जो बुरी हालत है, ये जो फरशुदा हालत है, इसकी जिम्मेदारी जो है ये कानून के ढांचे में है, जहां पे तमाम के तमाम पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर की ऑफिस में रख दिए गए हैं या उसके बॉसेस के पास रख दिए गए हैं और कोई भी जिले की हुकूमतों को कोई पावर नहीं दिया गया। और ये मसला जो है वो सिर्फ कराची में नहीं है, सिंध के हर शहर में, हर देहात में, हर गांव में, हर रोड में यही मसला है। कहीं पर रोड नहीं है। अब आप सोचें कि अगर दादू के अंदर कोई स्कूल की बत्ती टूट जाती है, जो कोई ब्लैक बोर्ड खराब हो जाता है, तो क्या उसका फैसला चीफ मिनिस्टर करना चाहिए या उस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर जो दादू में रहता है उसको करना चाहिए? तो उसके पास वसाइल होने चाहिए और उसके पास इख्तियारात होने चाहिए। ये एक छोटी सी बात है जो सबके फहम में आती है, सबको समझ में आती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिल चाहिए ये करने के लिए, वो ये नहीं कर पाते। और हमारी ख्वाहिश है कि सूबे के जो इख्तियारात हैं वो बिल्कुल 18वीं जमीन के तहत होने चाहिए, लेकिन उसके इख्तियारात को फिर नीचे तक लेके जाना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि तालीम, सेहत, पुलिस,
اور روڈ رستے کے انفراسٹرکچر، سویج، بلڈنگ کنٹرول وغیرہ، یہ سب جو ہے یہ شہروں کی، دیہاتوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے. دادو کے اندر جو تعلیم کا نظام ہے وہ دادو کی ایڈمنسٹریشن چلائے، لاڑکانہ کا تعلیم کا نظام لاڑکانہ کی ایڈمنسٹریشن چلائے، کراچی کا تعلیم کا نظام کراچی کی ایڈمنسٹریشن چلائے. وہ لوگ چلائیں جو کہ الیکٹڈ ہوں، ان کے اوپر ایڈیشنل یا ڈپٹی کمشنر مسلط نہ کیے جائیں، بلکہ آپ کے الیکٹڈ لوگ، آپ کے منتخب لوگ جو ہیں، جو آپ کے ووٹ سے آتے بھی ہوں اور آپ کے ووٹ سے نکل جاتے ہوں، ان کو یہ حق ہونا چاہیے یا ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی رائے کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق وہاں پر اسکولیں بنائیں، وہاں پہ روڈ ٹھیک کریں، وہاں صحت کا نظام کریں اور نکاسی کا نظام کریں. یہ مسلم لیگ بلیو کرتی ہے کہ یہ سندھ کے اندر ایک ڈھانچہ ہونا چاہیے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو اگر ہمیں موقع ملا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ وفاق میں گرین لائن بنائی ہے نواز شریف کی حکومت میں، اور میں اتنی کریڈٹ پہلے تو میں یہ کریڈٹ دے دوں کہ یہ کام 85% سے زیادہ ختم ہو گیا تھا. اس میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد عبادی صاحب کا بھی بڑا داخل عمل ہے، اور خاص طور پہ ہمارے گورنر صاحب زبیر صاحب کا بھی بڑا عمل ہے کہ انہوں نے یہ کام کروایا. لیکن میں ایک کریڈٹ ضرور لوں گا کہ پہلی مرتبہ مشاہد اللہ خان صاحب اور میں میاں نواز شریف کے پاس بیٹھے تھے جب ہم نے کہا تھا کہ میاں صاحب سب سے پہلے گرین لائن بنانی چاہیے، کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ سوجانی ٹاؤن سے آرام باغ تک اور جائے گی گرو مندر سے ہوتے ہوئے، تو یہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس خطے میں کچھ کام نہیں کرے گی. تو میری یہ گزارش تھی. تو اتنی مسلم لیگ کے لوگوں نے یہ بنوائی اللہ کی مہربانی سے. اب 50,000 سے زیادہ لوگ روز اس میں مستفید ہو رہے ہیں. کراچی کے ماسٹر پلان میں 5 لائنیں تھیں. ہر شہر میں جو لائن بنی ہے، جو پنجاب کے لاہور میں، ملتان میں، پنڈی میں، وہ پنجاب حکومت نے پیسے دیے ہیں. پشاور میں جو پاکستان کی مہنگی ترین لائن بنی ہے، اور اس پہ میں ایک منٹ میں بات کروں گا. پشاور میں جو پاکستان کی مہنگی ترین لائن بنی ہے، اس کا بھی پیسے کے پی کی حکومت نے دیے ہیں. صرف سندھ حکومت جو ہے اس کے پاس کراچی کے لیے پیسے نہیں تھے، لہٰذا وفاق نے، جس کی ذمہ داری نہیں ہے، وفاق نے کراچی میں لائن لگائی، اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے لائن لگائی. اور اب ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم کو موقع ملا تو کراچی کے ماسٹر پلان میں 5 لائنیں تھیں، ایک سب سے بڑی مہنگی ہم نے لگا دی، 4 لائنیں اور لگتی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی 4 لائنیں لگا کے دے گا انشاءاللہ. وفاق میں بھی موقع ملا تو یہاں پہ 4 لائنیں لگائیں گے. دوسری بات، جب عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور میں وزیر خزانہ تھا تو میں نے آخری بجٹ پیش کیا تھا، تو میں نے اس میں گزارش کری تھی کہ ہم کراچی کے سمندر کے ساحل پہ آر او پلانٹس لگا دیں گے، ڈی سیلنائزیشن پلانٹس لگا دیں گے، یہ کہ پانی سے نمک نکال کر پانی لیں گے. جیسے کہ ہم جب جاتے ہیں عمرہ وغیرہ کرنے تو دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ پانی ڈی سیل ہو کے آتا ہے، یو اے ای کے اندر پانی ڈی سیل ہو کے آتا ہے. تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ ڈی سیلنائزیشن کر کے ہم نہ لے آئے. اور پاک کراچی کے اندر کہیں پر بھی پانی کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے. جس علاقے سے میں نے الیکشن لڑا تھا اتحاد ٹاؤن، وہاں پر مطلب لوگ پانی کو ترستے ہیں، تو اور پورے بلدیہ کے اندر پانی کو ترستے ہیں. پھر آپ کی سائڈ کی انڈسٹری پانی کو ترستی ہے. آج کراچی سے زیادہ جو ہے وہ پانی نہیں ملتا. اگر یہ حکومت آپ کو پانی نہیں دے سکتی ہے، 74 سال پاکستان بننے کے بعد اگر ہم گھر کے اندر پانی بھی نہیں دے سکتے تو پھر ہم کس چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں؟ تو پانی انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسلم لیگ کے عملی ترجیح ہوگی کہ گھر گھر پانی آئے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے اندر ہم پیکیج اس طرح کا دیں گے کہ ہم روڈ بھی کراچی کے اچھے کر دیں گے. آج کشمیر ڈے ہے تو پہلے میں ایک یہ بات بتا دوں کہ میں آج امید ظاہر کری تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو روڈ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے بڑا ہنر دیا ہے، اور بی آر ٹیز بنانے کا بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے. کہ میٹرو بسز بھی بہت بنائی ہیں، موٹر ویز بھی بہت بنائے. تو انشاءاللہ اگر آج 5 فروری ہے، کشمیر ڈے ہے، تو میں نے آج یہ کہا تھا مسلم لیگ ہاؤس پہ جب منور اللہ صاحب نے ایک محفل وہاں پہ سجائی تھی کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ دور نہیں، جب ہم مظفر آباد سے سری نگر بھی موٹر وے بنا دیں گے اور سری نگر کے اندر بھی ہم گرین لائن بنا دیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں گا وہ پشاور بی آر ٹی کی، کہ لاہور کی بی آر ٹی 29 کلومیٹر لمبی ہے اور 27 ارب روپوں میں بنی ہے. اور جب 27 ارب میں 29 کلومیٹر لمبی لاہور کی بی آر ٹی بنی تو عمران خان صاحب کے اور ان کے تمام دوستوں نے یہ کہا کہ اس میں چوری ہوئی ہے. ہو سکتا ہے 1-2 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے، 1 سیکنڈ مان لیتے ہیں، چلیں 1 سیکنڈ کے لیے. اور بھائی اتنا والا ٹکڑا نہیں لگا رہے، پورا ٹکڑا لگا دینا. تو اگر 27 ارب میں چوری ہوئی ہے 29 کلومیٹر لمبے میں، تو پھر یہ بات دیکھیں کہ پشاور میں جو بی آر ٹی ہے وہ 105 ارب روپے سے زیادہ کی بنی ہے.
تو اگر لاہور پی آر ٹی میں عمران خان بغیر کسی آڈٹ کے کہتا ہے کہ چوری تھی تو پشاور پی آر ٹی میں کتنی چوری ہوئی ہوگی آپ سوچیں، کیونکہ وہ بھی 29 کلومیٹر لمبی ہے. تو وہ کہیں بسیں ہم خرید کے لائیں، چلو 2 ارب روپے بسوں میں نکال لو، باقی پیسے کدھر گئے؟ 70 ارب روپے. یہ 70 ارب روپے جو تھے نا، یہ 2 جگہوں پہ گئے، ایک کرپشن میں گیا ہے اور ایک انکمپیٹنس میں گیا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا، اس کے اندر یہ چوز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کرپٹ زیادہ ہے یا پی ٹی آئی انکمپیٹنٹ زیادہ ہے. لیکن ان دی اینڈ فرق نہیں پڑتا ہے. یہ وہ پی ٹی آئی ہے کہ جو کچھ دنوں پہلے اب کراچی میں آپ کو پتا ہے گیس نہیں آتی، گھروں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. گیس جب نہیں آئی تو انہوں نے اب فارنس آئل سے بجلی بناتے ہیں جو کہ بڑی مہنگی بجلی بنتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ عباسی صاحب تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. لیکن میں آپ سے کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. حکومت کی ایک کمپنی ہے پی ایس او. وزارت کہتی ہے پی ایس او کو کہ فرنس آئل امپورٹ کرو، تو پی ایس او نے فرنس آئل امپورٹ کر لیا. ساتھ ساتھ پاکستان گورنمنٹ کی ایک اور کمپنی ہے پاکستان ریفائنری، وہ فرنس آئل ایکسپورٹ کر رہی ہے. اس نے ٹینڈر نکالا کہ آپ کو فرنس آئل ایکسپورٹ کرنا ہے. سو حکومت کی ایک کمپنی مہنگا فرنس آئل امپورٹ کر رہی ہے، دوسری کمپنی سستا فرنس آئل ایکسپورٹ کر رہی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ انکمپیٹنٹ ہو سکتا ہے بیوقوف ہو، لیکن ہو سکتا ہے کرپٹ ہو سکتا ہے دونوں ہو، پتا نہیں. یہ آپ عجیب سی بات ہے کہ اور یہ نہیں کہ یہ 6 مہینے پہلے کرا ہے، اسی ہفتے جس ہفتے پی ایس او امپورٹ کر رہی ہے اور پی ایس او کا شپ کھڑا ہوا ہے، اس ہفتے پی آر آئی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہی تھی فرنس آئل سستا، اور وہ مہنگا ایکسپورٹ کر رہی تھی. اور یہ ایک مثال نہیں ہے. جب عمران خان کی حکومت آئی تو 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کری اور پورے کے پورے ڈبل کر کے 96 روپے کی اتنی چینی امپورٹ کر لی. تو ہو سکتا ہے کہ کرپٹ ہو سکتا ہے انکمپیٹنٹ ہو. یہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں. لیکن یہ عجیب سی سمسیا ہے پاکستان کی کہ عمران خان صاحب جو کہ قرض کے اتنے خلاف ہوا کرتے تھے، انہوں نے پاکستان کے اوپر 70% قرض چڑھا دیا ہے. جو 71 سال میں لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی تک جتنے وزرائے اعظم آئے، یہ 18 وزیر اعظم تھے، جتنے وزرائے اعظم آئے، بلکہ اس میں ناصر الملک بھی لگا لو جو ان کے بعد 2 مہینے کے لیے آئے تھے، 19 وزیر اعظموں نے جتنا قرض چڑھایا 71 سالوں میں خان صاحب نے اس کا 70% قرض 3.5 سالوں میں چڑھا دیا ہے پاکستان کے اوپر. تو یہ، اور آپ کے پاس ہر سردی میں گیس کی شارٹیج ہوتی ہے اور ہر گرمی کے اندر آپ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور حکومت کی اس وقت ٹیمیں جو ہے وہ ملوں میں جا رہی ہیں اور گیس کاٹ رہی ہے. اگر آج ملوں میں گیس کاٹو گے تو کل یہاں پہ بے روزگاری بڑھے گی. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے 2 کروڑ پاکستانی ہمارے خطے غربت کے نیچے چلے گئے. خطے غربت یعنی کہ جس خاندان 6 لوگوں کے خاندان کی 6 لوگوں کے خاندان کی اگر ماہانہ آمدن 18,600 روپے سے کم ہو تب جا کے ہم بولتے ہیں کہ خطے غربت کے نیچے. ایسے 7.5 کروڑ پاکستانی میرے آپ کے بھائی بہن ہیں، 7.5 کروڑ پاکستانی، اور 2 کروڑ عمران خان کی حکومت میں گئے. آج 1 کروڑ 35 میں بچے شامل ہیں. آج 1 کروڑ 35 لاکھ بچہ بھوکا سوئے گا عمران خان کی حکمت کی وجہ سے، عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے، عمران خان کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے. یہ ہم باتیں بڑی کر سکتے ہیں کہ وہ بغیر پرچی کے پڑھتا تھا اور وہ ہینڈسم ہے اور وہ یہ ہے اور وہ ہے، لیکن 1.5 کروڑ 1 کروڑ 35 لاکھ بچہ آج پاکستان میں اس لیے بھوکا سوئے گا کہ عمران خان کو معیشت نہیں چلانے آتی، یا وہ چوری کر رہے ہیں، یا بدعنوانی ہے، یا بد انتظامی ہے، یا نااہلی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چکر ضرور ہے. میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے اتنی سی ایک بات کروں گا، اور یہ بات سے اسی لیے کر رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد عباسی صاحب اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں، محمد زبیر صاحب بھی بات کریں گے. اور وہ بجلی کی ایک بات کرنی تھی کہ بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ مسلم لیگ والوں نے بجلی کے کارخانے لگا دیے اور بجلی کے کارخانے بڑے مہنگے لگا دیے، اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. وہ اسی طرح کی بات ہے کہ آپ ایک گاڑی لیز کریں اور پھر لیز کے پیمنٹ جب کرنے آئے تو بولے یار یہ بہت لیز والے برے ہیں، اس کے پیمنٹ دینی پڑتی. وہ بھائی میں بغیر لیز کے گاڑی آئے گی یا فری میں گاڑی آئے گی. مسئلہ پاکستان میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بجلی بیچ سکتے ہیں وہ بیچتے نہیں ہیں. جو 2,20,000 ملین کلو واٹ آور بجلی بناتے ہیں اس میں سے صرف 1.45 بیچتے ہیں اور باقی مشین بند رہتے ہیں. سیریسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت آسان طریقہ ہے، بجلی سستی کر دو اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کر کے دکھائیں گے. مسلم لیگ والے بجلی سستی کر دو، پورے پاکستان کی انڈسٹری کو بجلی دے دو، 12-13 روپے کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، بجلی کی مہنگائی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس چیز کے لیے شاید عقل کی ضرورت ہوتی ہے.
مگر شاید پی ٹی آئی والوں میں وہ نہیں سمجھ. لیکن بہرحال میں واپس آ جاتا ہوں کراچی کے اوپر. تو میں آپ سے بھائیوں بہنوں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو علی بھائی نے بات کری تھی, علی اکبر گجر نے بات کری تھی کہ آپ نے ادھر بہت حکومتوں کو چانس دیا ہے, ایم پی ایم نے ٹرائی کر لیا, پی ٹی آئی نے ٹرائی کر لی, پیپلز پارٹی نے ٹرائی کر لی وغیرہ وغیرہ, جماعت اسلامی آتی رہتی ہے. ایک مرتبہ اگر آپ انشاءاللہ تعالی ہم کو موقع دیں, ہم نے آپ دیکھیں کہ جہاں ہم کو موقع ملا ہے پنجاب میں ہم نے کام کر کے دکھایا, بیٹ وفاق کے لیول پہ ہم نے کام کر کے دکھایا, اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہم کو موقع دیں گے وفاق میں, صوبے میں اور اس شہر کے اندر, تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ خدمت کر کے دکھائیں گے کہ جو کراچی کی تاریخ میں کسی اور جماعت میں نہیں کری. میں بہت شکر اور گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ بات کرنے کا, اور میں اب اور میزبانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, سردار اقبال صاحب کا, انور الدین صاحب کا, کہ اتنی اچھی محفل سجائی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات چیت ہوگی. بہت شکریہ.